नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में हाज़िर खिदमत हैं। हमारा आज का मौजू है बांगे दरा की मशहूर नज़्म अक्ल व दिल। इस नज़्म में अक्ल और दिल का मुकालमा है। अक्ल अपनी बड़ाई बयान करती है और इश्क अपने ख़वास बयान करता है, लेकिन इश्क की बातें ऐसी हैं कि जिनसे अक्ल मात खा जाती है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अक्ल और इश्क पर नज़्म क्यों लिखी, इसमें अल्लामा ने इश्क को डोमिनेंट क्यों दिखाया है और हज़रत हमें इससे सबक क्या देना चाहते हैं। हस्ब साबिक मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। सर, आज मैंने जो नज़्म ली है अक्ल व दिल, तो इस पे सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाएं कि अल्लामा ने अक्ल व दिल का मौजू क्यों चुना है। क्या हज़रत हमें समझाना चाहते हैं? इसमें कंपैरिजन है ना, इसमें अक्ल का और दिल का। तो हज़रत क्या हमें दर्स देना चाहते हैं इसमें? ये बांगे दरा की इब्तदाई नज़मों में से है, जो हिस्सा अव्वल के अंदर 1905 तक का जो हिस्सा है उसमें। जी। तो हज़रत इकबाल शुरू में ही अक्ल व दिल और इन चीज़ों के बारे बड़े वाज़े थे ऐसे, और आप एक आगाज़ में ही इन चीज़ों के बारे इसलिए बता रहे हैं कि मेरा जो कलाम और मेरी फ़िलॉसफ़ी या मैं अपने मुर्शिद से जो सबक तुम्हें दे रहा हूँ, यहाँ पे अक्ल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे का सारा दिल की दुनिया का ताल्लुक़ है। बिल्कुल सही। देखें, अक्ल एक महदूद सफ़र का नाम है और दिल, फिर दिल महल बोलकर हाल को मुराद लिया गया है। मुजाज मुरसल फिर आ गया। ठीक है कि हाल क्या है? दिल के अंदर करारगाह होती है इश्क की, और दिल जो होता है ना, वो जितनी भी हिद्दत पाता है वो इस इश्क की ताकत और इनके ज़रिए पाता है। सही। तो हज़रत इकबाल बुनियादी तौर पे अपने पैगाम का बताना चाहते हैं कि ये एक आफाकी पैगाम है जो अक्ल के ईयों आ के पैमानों में नहीं कसा जाता, सही। बल्कि ये दिल की दुनिया से मुताल्लिक है। और दिल की दूसरी बात ये है, क्योंकि अक्ल की तो उन्होंने लिमिटेशन और उसकी जो है वो बता दिया, तहद्दियात मौजूद हैं, और दिल जो है ना, दिल को बड़ा मरकज़ी मकाम दिया गया है हमारे इस्लाम के लिटरेचर के अंदर भी। ठीक है। अगर आप उलमाए मुतकल्लिमीन का देखें ना, उन्होंने ईमान इसी चीज़ का तो बताया है कि ये जो चीज़ें हैं बुनियादी, अल्लाह के बारे में, रसूल करीम, आखिरत और इन चीज़ों के बारे में, इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, सही। तो वो दिल के साथ तस्दीक का नाम है। तो ईमान जो उरूज के साथ चीज़ें दिल से मानता है, एक अंडरपिंड फाउंडेशन जो इन नज़रियात को मिलता है, वो दिल की दुनिया से मिलता है। सही है। और जब ये दिल अंधा हो जाता है तो फिर इस दिल को कुछ नज़र नहीं आता। जैसे कुरान में जैसे सर मुख्तलिफ दिल की कैफियत हैं या मुख्तलिफ दिलों का जिक्र है। जी, कहीं तो सूरह बकरा में या शुरू में ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, बेशक ऐसे, अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है। कहीं पे है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, कि उनके दिलों पे जंग चढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे, कहीं पे है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कि उनके दिल तो हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड है, जो पाक दिल हैं, तो वो महल्ले वही इल्हाम हैं। जैसे सरकार के बारे में फरमाया, नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला कल्बिक, कि हमने ये जो कुरान है इसको जिब्रील अमीन के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर उतारा। बेशक। तो इससे मुराद है कि ज़ात की तरफ से जो मामलात आते हैं, जो ख़ास इल्म है, उनका महल भी दिल है। तो यानी सर ये मकाम फरमाएं, मदा पे भी है और ज़म में भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। तो जिनके कुलूब जो हैं वो ख़ातम अल्लाह की, जैसे हमने मिसाल दी है, या लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उसकी मिसाल दी है, जो लिथड़ गए हैं गुनाहों की वजह से, वो सर इस पाकी की तरफ और इस तोहर की तरफ वो कैसे हैं सर? जो आपने ख़तम अल्लाह वाली बात की है, वो तो बुनियादी तौर पे सूरह बकरा की पहली जो 20 आयतें हैं, 5 जो हैं कुरान के तारुफ और मोमिनीन की, मुत्तकीन की 5 सिफात पे। ठीक है। ये 2 आयतें जो है ना, ये कुफ़ार के बारे में, ठीक है। और 13 आयतें मुनाफिकीन को एक्सपोज करने पे, जिनके दिल में कहा गया है नफाक की बीमारी आ गई। सही। तो अब कुफर की हालत में एक बंदा मौजूद है, तो इस्लाम का एक फॉर्मल जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि वो ज़ुबान के साथ इकरार ज़रूर करे, सही, और उसमें दिल की तस्दीक भी मौजूद हो। अब उसके बाद ईमान लाने के बाद कुरान करीम के अंदर ही, कुरान की लैंग्वेज में, नफ्स के 3 मदारज बयान किए गए हैं। जी जी। और जब तीसरे पे पहुंचता है तो आगे उससे अल्लाह ताला 2-3 और भी मदारज दे देता है, वो भी कुरान की आयात में। सर मसलन
پہلا درجہ ہوتا ہے ایک عام بندہ بھی اگر سفر شروع کرنا چاہتا ہے من کی دنیا کی طرف، تو پہلا ہے نفس امارہ. صحیح ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن نے خود بتایا ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا حکم وہ کرتا ہے. دیکھتا گناہ ہے، سنتا گناہ ہے، کرتا گناہ، سوچتا گناہ ہے، یعنی ہر چیز لتھڑی ہوتی ہے گناہ کی دلدل کے جس اندر. کو صوفیہ نے عالم ناسوتی فرمایا. ناسوتی فرمایا. ٹھیک. اور اس کے بعد جب اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، کوئی صحبت ملتی ہے، کسی کا رنگ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضور کی محبت کی کوئی دولت آتی ہے، جھونکا پڑ جاتا ہے، یا تو ذکر کثیر کرتا ہے. ذکر کثیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو، وہ ہے نا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک اہل ایمان پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خوف الہی سے ڈر جائیں، خشیت ان میں پیدا ہو؟ ایسے. تو وہ جب آتی ہے تو کیونکہ پہلی بھی دوستیاں ہوتی ہیں اس ابلیس کے راستے پہ، تو کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی مندر کبھی مسجد، وہ درمیان میں رہتا ہے. تو ایسی کیفیت میں جب وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ نے بڑا پسند کیا ہے. ہاں. اس کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو بندہ ایسے کرتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، ہاں. کہ پہلے نفس امارہ میں تھا، اب نفس لوامہ میں. لوامہ کبھی خیر کبھی شر کی طرف جاتا ہے، لیکن اضطراب ہے، کوشش ہے اللہ کی راہ کی طرف. اور یہاں اس کے لیے امید ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. بندے تم حدیث قدسی کے مطابق ایک قدم چلتے ہو، اللہ کی رحمت 10 قدم تمہارے قریب آتی ہے. تم چل کے آتے ہو، وہ رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرتی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے اور ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہے، تو اللہ کے ایوانوں سے آواز آتی ہے کہ اب یہ نفس امارہ سے جو سفر شروع ہوا لوامہ، اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہ نفس مطمئنہ میں بدل گیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ جو ذکر کی آپ نے بات کی نا، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب اس میں اطمینان بھر گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ادھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا جن سے اللہ تعالیٰ نے محرمات سے منع کی ہے. اسی کو حضرت علی شیر خدا نے جو تقوی کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ العمل بالتنزیل، اللہ کے نازل کردہ کلام کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے. پہلے والی شروع ہوتا ہے الخوف من الجلیل، رب ذوالجلال سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ کے نازل کردہ کلام پہ عمل کا نام ہے. اور اس کے بعد والقناعۃ بالقلیل، جو تھوڑا بھی ہو اس کے اوپر قناعت کا نام ہے. اور والاستعداد لیوم الرحیل، دنیا سے کوچ کرنے والے دن کے لیے تیار ہونے کا نام ہے. لیکن یہ تبدیلی جو ہے، ہم بطور خاص اس پہ ہمارا ایمفیسس ہے کہ وہ یا تو کسی خاص کی نگاہ سے ہے یا قرآن کے نور سے ہے، یعنی دونوں اطراف ہے، وہی اللہ کا نور ہی ہے. بے شک. تو جسم جو ہیں یہ تو پانی سے پاک ہوتے ہیں، خاص بات یہ ہے دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں. بے شک ایسے. می نرویت تخم دل عذاب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل. بالکل. یہ دل کا بیج جو ہے نا، یہ پانی اور مٹی سے نہیں اگتا. بالکل ایسے. اس پہ کسی صحبت کے اندر عارف کی نگاہ پڑتی ہے تو یہ دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. بالکل ایسے. سر آگے میں وہ کلام ڈائریکٹ شروع کر رہا ہوں. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. صحیح. اب دل نہ ایڈریس کر رہا ہے عقل کو، یعنی یہ کنورسیشن چل رہی ہے. سمجھتی تو ہے. جی سر، جی سر. لیکن دل کہتا ہے کہ میں تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس کو. کیا سر یہ بتائیں کہ کیا دل کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا کیا دیکھتا ہے اس سے سر؟ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، سے کیا ہو جائے گی. یہ تو ان کی آنکھوں کے کمالات ہیں. اور آپ کا جو سوال ہے وہ دل کی آنکھوں کی بات ہے. اب اس کے اوپر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جو معرفت میں صحیح حقیقی مومن ہوتا ہے، جس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اللہ جل مجدہ اسے وہ نعمت عطا کرتا ہے جو سورہ واقعہ میں وہ مذمت کی گئی ہے نا، کہ دل ہیں اور وہ سمجھتے نہیں. لیکن اس کا جو دل ہے وہ سمجھتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور وہ کلام بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. تصرف بھی کرتا ہے. اس پہ جو شہادت ہے ہمارے سامنے، وہ اس کی بڑی واضح ہے ہمارے سامنے، جو حضرت آصف بن برقیہ کی ہے سورہ نمل کے اندر. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آیہ کریمہ نمبر 38 اور سے لے کر 39 اور 40 ناظرین ہمارے ان کو پڑھیں کہ اس میں جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا کہا تو عفریت من الجن، اس نے کہا محفل کے ختم ہونے کے بعد کی بات کی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک.
ایسے طرفوں کی اس سے قبل کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ پلک جھپکے اس سے پہلے میں ان چیزوں کو لے کر آ جاؤں. فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا تو وہ چیز وہاں پہ موجود تھی. تو یہ اس میں تو دو باتیں آ گئی بالکل، ہیں، نہ صرف دیکھنا آ گیا ہے قلب کا، دیکھا تو اس میں لانا پھر وہ بھی تصرف بھی ہے. اللہ کی جو پاورز ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں، طاقتیں ہیں، وہ بھی ساری چیزیں آ گئی. اچھا ایک بڑی عمدہ اس چیز کے اوپر موجم کبیر کی یہ حدیث پاک ہے، ابو امامہ راوی ہے. جی آقا کریم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، سبحان اللہ، کہ مومن کی جو فراست ہے نا اس سے بچو. ڈرنا. واہ. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور امام طبرانی نے یہ جو نقل کی ہے موجم کبیر کے اندر، حافظ نور الدین حیثمی نے مجموع الزوائد منبع الفوائد میں لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، کہ یہ طبرانی نے نقل کی ہے اور اس کی اسناد میں کوئی سقم نہیں ہے اصول حدیث کے اعتبار سے، اسناد بالکل اس کی حسن ہے. اسی پہ النہایہ کے اندر حافظ ابن اسیر جزری نے فراست کے دو پرسپیکٹیو لکھے ہیں، کہ ایک اس کا ظاہری معنی ہے. ظاہری معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی انوار سے اولیاء کرام کے دلوں پر ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے احوال ان پہ منکشف ہو جاتے ہیں. میں ایک سیکنڈ روکوں گا آپ کو. جی جی سر اس میں جو حدیث شریف آپ سنا رہے ہیں نا، اس میں لفظ ہے اتقوا فراست المومن. جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا تو بے شمار احادیث نبویہ ہیں جہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے. جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے صفو صفوفکم فإنی أراکم من وراء ظہری، صفیں درست رکھا کرو، ہمیں پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ اسی بصیرت سے ہی تو دیکھتے، مڑ مڑ کے تو نہیں دیکھتے تھے. آپ اس سے بھی دیکھتے تھے. سر یہ تو دنیا میں ہے، آپ حوض کوثر کو بھی فرمایا میں دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی 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 آپ نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے اتقوا فراست المومن. فراست المومن، تو مومن میں صرف انبیاء تو نہیں ہیں، بے شک. اس کا مطلب ہے کہ امت میں بھی مومن تو ہوں گے. بالکل بالکل یہ کون سی جگہ ہے جہاں لکھا ہے کہ جی قیامت تک کسی نے مومن نہیں ہونا اب؟ بے شک تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی یہ نام ملے گا. سر بے شک ان کو بھی یہ انعام ملے گا. وہ جو بلکہ حضرت اقبال نے تو خود ہی جو اپنے کلام میں کیا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ ہاں سامان اوست، ہاں بہر بردر گوشے دامان دامان اوست. اوست. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی جانتے حضور کے بارے میں کہا کہ ما فی الصدور والی، ہاں ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں چشم تو، کہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ کیا جانتی ہے کہ کیا میرے سینے کے اندر موجود ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ کے ساتھ ہم اس چیز تک پہنچتے ہیں کہ جو لوگوں کو آگے نور نبوت کا فیضان ملتا ہے وہ چیزیں آگے آتی ہیں. اور اسی پہ آپ نے فخر کا بھی اظہار فرمایا. اس چیز پہ نہیں فرمایا فخر کا اظہار کہ میں انبیاء کا سردار ہوں یا کل کو حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہونا ہے. آپ نے جس چیز پہ فخر کا اظہار فرمایا ہے وہ یہی نعمت ہے. اچھا نور وہ دیکھنے والی بات آپ نے کی، شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قرب میں حضور تشریف لے گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے جلووں کو آپ نے دیکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں فرشتوں کا تذکرہ ہوا اور پوچھا کہ اے میرے محبوب یہ فرشتے کیوں الجھو کر رہے ہیں؟ اور افا تو کہہ رہے ہیں نا حضور کی بارگاہ کے قریب وہ تبرک کے لیے آ رہے تھے کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے. ایسے ہی لما یختصم الملأ الاعلی، اور آپ نے فرمایا لا عالم مجھے نہیں پتا. اب محبوب کہے کہ مجھے نہیں پتا، اور محب نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ فوادہ کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہ بین ثدیہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، ایسے اور میں نے جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے سب جان اللہ نے لیا. سب کچھ میں نے جان لیا. بالکل ایسے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو قلب ہے یہ مرکز ہے ان تمام چیزوں کا، بالکل ایسے. اور اس دل کے ذریعے جب آنکھیں مل جاتی ہیں تو اللہ جل مجدہ اس طاقت کے ذریعے ظاہری آنکھیں تو اور زیادہ ایکوریٹ ہو جاتی ہیں، وہ بصیرت بھی دیتا ہے، بصارت بھی دیتا ہے. تو یہ وہ سارے دل کے کمالات ہیں، یہ عقل کے کمالات. بالکل صحیح. جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب اگلا کلام ہے، دل کہہ رہا ہے علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں. علم تو بھی سیکھتی ہے لیکن معرفت مجھے حاصل ہوتی ہے، اور تو خدا کی متلاشی رہتی ہے، میں خدا نما ہوں، مجھے دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کچھ مل گیا ہوا ہے. صحیح. سر کیا فرمائیں گے؟
बेसिकली ये जो दिल है ना वो अकल को बता रहा है कि आगाज़ सफ़र तू करती है ठीक है, और जब तू आगे देखती है तू वहाँ तक नहीं पहुँचती, मैं वहाँ पहले पहुँचा होता हूँ। अक्ल गो आस्तां से दूर नहीं, नहीं। इसकी तकदीर में लेकिन हुजूर नहीं। ठीक है, और इसी को प्रैक्टिकली इस पर आप एविडेंस देखना चाहें तो आप आतशकदे नारे नमरूद देखें, आप आतशकदे नमरूद देख लें। जी हज़रत इब्राहीम बिल्कुल एज के ऊपर कहते हैं कि इकबाल ने बताते हैं कि ये सरासर इश्क का और दिल की दुनिया का फैसला था हाँ, कि जिन्होंने आग की हकीकत को जलाने से बदल कर उसको गुलो गुलजार जो है वो बना दिया, सही, क्योंकि वो दिल असल में उस रब का नुमाइंदा है। अक्ल तो कह रही थी आग जलाती है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशे लबे बाम अभी। भी। ठीक है, तो इसीलिए जो अक्ल है ये इसको कहा गया तुम इल्म का आगाज करते हो लेकिन उसका मकसूद मार्फत होता है। देखिए इल्म दो किस्म के है ना, एक तो इल्म वो है जिसे बंदा लेने के बाद जो है गुमराही की तरफ जा रहा है। हजरत मौलाना रूम ने कहा है ना, इल्म रा बर्तन जने, हाँ, ठीक है, मारे मारे बवद, बुअद इल्म रा बर दिल जने यारे बवद, ऐसे ही है। तो ये पीर रूमी और मुरीद हिंदी के अंदर एक सवाल का जवाब जी है। जी जी, तो वो जो तन के ऊपर इल्म होता है, थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर जी दें लोगों को, इल्म सारे को, फारसी नहीं जानते। जी इल्म जो जाहिरी दुनिया के अंदर लोग इल्म कमाते हैं और दौलत और दुनिया के लिए रखते हैं और नूरे मार्फत उस नहीं पा सकते, वो उनके तन पे आता है और वो सांप बन जाता है। इल्म रा बर्तन जने मारे वो। और जो इल्म मार्फत पा लेता है, दिल की राह लेता है, जैसे दिल कह रहा है उसे कि तुम्हारे पास इल्म है और मेरे पास मार्फत है, तो जब वो दिल के साथ मिलता है तो यारे बवद वो इल्म दिल का इल्म हासिल करोगे तो फिर तुम्हारी यावरी करेगा। यावरी करेगा। बाज़ लोगों ने फरमाया कि ये जो जिक्र खफी है उसकी तरफ इशारा है। बिल्कुल इसी तरह। और इसी तरह आप देखें पहली वही जो है द फर्स्ट रेवलेशन, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ें जिसने तुम्हें जो है वो पैदा किया। सही। अब मेडिकल साइंसेस पे एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर बात की जा रही है तो बताया जा रहा है कि अल्लाह के नाम से पढ़े, लेकिन इस डिसिप्लिन में भी जाओ तो तुम्हारे मद्देनजर रब की मार्फत रहनी चाहिए। बिल्कुल तो दिल यही बता रहा है अकल को कि जो तुम इल्म लेते हो जो आगे सांप बन जाता है या उसका पढ़ने वाला भी मुआशरे के लिए सांप बन जाता है, दहरियत और इन चीजों की तरफ चला जाता है, मैं वो नहीं हूँ। मैं दिल जो हूँ वो मार्फत इलाही का नुमाइंदा हूँ जो इल्म हकीकी उसे मिलता है। और खुदा जो खुदा नुमा हूँ मैं, खुदा नुमा हूँ मैं। सर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। खुदा जो कि तुम सिर्फ इस तलब में रह जाते हो कि मैंने इस चीज की जुस्तजू करनी है, सही, लेकिन मैं उसका कामल पैकर बन के अल्लाह की जानिब रहनुमाई करता हूँ कि बंदा मोमिन जो है अल्लाह जल्ला मजदहू के करिश्मों का वो अर्श बन जाता है कि जिससे अल्लाह ताला का नूर वाज़े तौर पे सामने होता है। इस पे आप एक वाक़या ले लें। हज़रत मोहम्मद बिन हसन शैबानी इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द थे। वो जब कूफा में गलियों में निकलते थे तो कितने वाक़यात मिलते हैं कि लोग उनके चेहरे को देख के कलमा पढ़ लेते थे। कहते हैं कि छोटा मोहम्मद की हदीस है कि छोटा मोहम्मद ऐसा है तो बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये वो अल्लाह ताला का जो है वो रंग है। नसाई की हदीस यहाँ पे कोट करते हैं हम। बिल्कुल। नसाई शरीफ में सरकार का एक फरमान है, अल्लाज़ीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, कि वो ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनको देखें तो अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह ताला याद आता है उनका, उनके मामला। देखें मैं फिर उसी बात पे आऊँगा प्रोफेसर साहब, जो कल के हमने प्रोग्राम के अंदर प्याम मशरक का जो हमने कलाम नवाए वक्त लिया था उसमें अल्लाह ने अपनी सारी हकीकतें मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर दिखाई हैं। अल्लाह वैसे वजूद से पाक है लेकिन अल्लाह जल्ला मजदहू बाकियों में भी अपनी निशानियां दिखाता है। लेकिन अजीब बात है, लोग बाकियों में तो मानते हैं लेकिन जो असल शाहकार तख्लीक है, अशरफुल मखलूकात है, वो जो नायब है, जो नायब है, जो खलीफा है, बेशक उसके अंदर जब अल्लाह ताला ये करिश्मे दिखाता है तो फिर बिल यकीन ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो हजरत इकबाल ने कहा है कि मोमिन अज इश्क इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त, ऐसे कि मोमिन इश्क से है और इश्क मोमिन से है। और जो हमारे लिए चीजें इम्पॉसिबल होती हैं, नामुमकिन होती हैं, इश्क की वजह से मुमकिन बना के दे देता है। बिल्कुल ऐसे। सर अगला एक कलाम लेते हैं। जी जी। फिर दिल अकल को कहता है किस बुलंदी पे है मकाम मेरा, अर्श रब्बे जलील का हूँ मैं। सर ये फरमाएं कि क्या ये दिल मोमिन जो है ये अल्लाह का अर्श बन जाता है? अलामा तो ऐसे ही फरमा रहे हैं।
بالکل دیکھیں بندہ مومن کا دل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مفہوم مخالف سے لی جاتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. علامہ نے اپنے انداز میں فرمایا خودی کا سر نہاں لا الہ لا الا الہ اللہ. الا اللہ کہ ہر چیز کو چمکانے کا آلہ ہے اور دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. بالکل ایسے. اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دیکھیں اولیاء کے اندر کچھ ایسے بھی پروفیسر صاحب ایکسپیریمنٹ ہے لوگوں کے کہ جس میں اعضاء جو ہیں ان کی تجزی کے ساتھ لوگوں کو پایا گیا کہ ہر ان کا جو ہے وہ جسم کا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر گم ہے. ایسے ہی تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے ان کے دل کو اپنا عرش قرار دے کر یہ اس میں بھی لٹریچر کی سپورٹ ہمیں ملتی ہے. تو اس میں قرآن کی سپورٹ نہیں سر ملتی؟ سپورٹ ہے ہمیں یورد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. للاسلام یہ تو کمزور بھی نہیں کسی طرح سے. بے شک اسی طرح ہے. تو اس طرح ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جب تک ان کیفیات کو ایک سلوک کی راہ پہ چلنے والا بندہ خود محسوس نہ کرے یہ کیفیات کبھی نفسوں کے قالب میں نہیں آ سکتی. بالکل ایسے یہ سمجھ پرابلم یہ ہے کہ وہ لذت میں تجھ سے کیا کہوں اے زاہد ہے کم بخت تو نے پی نہیں. اور فارسی میں کہا ذوق ای میں نشناسی تا نہ چشی. بالکل ایسے ہی کہ اس میں کی ذوق اس وقت تک پتہ نہیں چلے گی جب تک تم اس کو چکھو گے نہیں. بالکل ایسے. اور جنہوں نے چکھی ہے آپ ان کا لٹریچر دیکھیں کشف المعجوب کو اٹھا کے دیکھیں رسالہ کشاریہ کو دیکھیں یار فریدہ ہو کدے نہیں مڑ دے جنہ لذت عشق دی چکھی. تو یہی بات ہے سر جب آ جاتا ہے نا وہی بات ہے کہ کافر کی یہ پہچان دیکھیں یہ جو آغاز ہے نا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. سبحان اللہ. اور خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی رو میں ہے ساری خدائی. بالکل اس سے سر یہ پتہ چلا کہ اللہ جل مجدہ جب ایک بندے کو اپنی نیابت کا اصل منصب عطا کرتا ہے ایسے ہی ہے. تو پھر اس بندے کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے وہ رنگ مختلف انداز میں جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے تو نیابت وہاں تک نہیں ہونی چاہیے ویسے تو ہے نا سر ایسے ہی جہاں تک اس کی بالکل. اور وہ اس کے اپنے نور سے یہ لوگ بندے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ جل مجدہ اپنا دیکھیں اللہ تعالیٰ. مولانا نے سر آپ کی بات کٹ رہی ہے. مولانا نے ایک بڑی مزے کی بات فرمائی. جی آپ نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام مردے خود زندہ کرتے تھے؟ آپ نے میں وہی ذات کرتی تھی. باذن اللہ ساتھ آتا ہے بالکل باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ. بلکہ ایک کلام سنا تو وہاں فرماتے ہیں قوم بیزنی و قوم بیزن اللہ. ماتے ہیں قوم بیزنی اور قوم بیزن اللہ ہر تو نغمہ بود از لب یار. ماتے ہیں دونوں کلام ذات کے ہوتے تھے اور دونوں پہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے لیکن ہم نے کس کی طرف منسوب کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے. ایسے ہی ہے. تو اصل معاملہ جو ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے. ذات کا تصرف ہوتا ہے اور سارے کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. پھنس بندہ جاتا ہے یا بندے کو پھنسا دیا جاتا ہے. بس یہ اب باتیں بڑی معرفت کی اور ڈیپ باتیں ہیں لیکن مختصر یہی ہے جی کہ آپ اگر معجزہ کی تعریف دیکھیں جی سر کتنے کثیر حضور کے معجزات امام یوسف نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں بھی نقل کیا ہے. اب ایک چیز آپ یاد رکھیں جتنے بھی نبیوں کے یہ معجزات ہیں یہ معجزہ عجز جو ہے سامعین کا تھا. نبی تو ان چیزوں پہ قادر تھا. نبی تو وہ چیزیں لے کر آ گئے لیکن لوگ نہیں لا سکے تو اس کو معجزہ کہہ دیا. تو وہ نبیوں کی جتنی طاقتیں تھی اور وہ چیزیں تھی وہ فی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تھی. کیونکہ نبی ہوتا ہی رسول اللہ اللہ کا نبی اللہ کا نبی فرستادہ ہوتا ہے. تو اللہ وہ پاور نائب بھی ایسے ہی ہے. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ یہ پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. جہاں پہ مغیبات خمسہ کا بھی ذکر ہے نا سورہ لقمان کے اندر اس کی آخری ذرا صفات تو دیکھیں. اللہ جاننے والا بھی ہے خبیر خبر دینے والا بھی ہے. بالکل صحیح. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اگر مخبر خبیر ہے خبر دینے والا ہے تو آگے کسی تلمیذ کا ہونا ضروری ہے. سر اور وہ کلام قرآن میں ہے نا فاصل بہی خبیرہ کسی باخبر سے پوچھ. ایسے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نزد کسے بے نشیں کہ وہ از دل خبردارت. کسی ایسے کے پاس بیٹھنا جس کو دل سے خبریں آتی ہیں. ٹھیک ہے تو وہ ذات ہی دیتی ہے اور کس نے دینی ہے. بالکل یہ وہی اب ٹائٹل کی طرف باتیں جا رہی ہیں کہ عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس کا مار وہاں تک نہیں ہے جہاں تک دل کی دنیا پہنچاتی ہے سر. اور دل کی دنیا بلکہ اس کو حضرت اقبال نے کہا نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہاں چراغ راہ ہے منزل نہیں. تو یہ مائل سٹون ٹو ڈیسٹینیشن ہے. اصل منزل جو ہے وہ دل کے ذریعے آتی ہے. اسی لیے ہمارا جتنا
اسلام کے اندر ایمانیات کا دار و مدار ہے، جس کو قرآن نے آخر میں متقین کی صفات میں بالآخرۃ هم یوقنون کہا ہے، بالکل ایسے وہ درجہ ایمان کے بعد ایقان اعلیٰ درجے کا ایسے ہے، وہاں تصدیق اور اس کا تعلق دل سے ہی ہے۔ دل کے ساتھ۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے وہ علامہ کا پچھلا کلام آپ کو سنایا، جی کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ تو سر یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا ہر انسان، ہر مسلمان کا جو دل ہے وہ رب جلیل کا عرش ہے، یا یہ خواص ہیں جن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش بن جاتا ہے؟ سر دیکھیں، جو اللہ کی طرف سے تقاضا ہے تو وہ تو ہر ایک کے لیے معرفت کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر کوئی مقاصد کو پاتا نہیں ہے، اسی لیے عام عوام وہاں تک ہی رہتی ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ان کو اپنی نفخت فیہ من روحی والی بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عامت الناس کی بات ہے۔ بالکل ایسے۔ لیکن جو قرب پا لیتے ہیں، دیکھیں یہ بھی تو اب دو قسم کی چیزیں، قرآن میں جنت کے بارے میں بھی آتا ہے، جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے، تو یہ عام مسلمان کی انٹری، اب ان کا انکار نہیں ہے صحیح ہے۔ کہ جنت کی ترغیب دلائی جاتی ہے، جنت کی ترہیب، جہنم کی ترہیب کہ اس سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن جب بندہ تھوڑا سا محبت کی راہ و رسم پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جنت اور جہنم ان چیزوں سے آگے آتا ہے، تو پھر صرف محبوب سے تعلق ہوتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے اس کی طلب ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے۔ اور اسی کو رسول کریم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، اب عوام کے لیے یہ خوف جہنم اور رجائے جنت ہے، خواص کے لیے یہ خوف ناراضگی اور رجائے رضا ہے، مقام رضا جسے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ قرب پاتے ہیں، پھر اس کو حضرت اقبال نے جو کہا کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، وہ خیام سے گزر بادو جام سے گزر۔ تو عامت الناس کے لیے ممکنات میں ہے، لیکن ان ممکنات کو حاصل وہی خواص کرتے ہیں جو دل کو مجلہ کر کے، صاف کر کے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے، اسے آنکھیں بھی مل جائیں، اسے کان بھی مل جائے، پھر وہ سیدنا عمر ابن خطاب کی طرح نہاوند کے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے مسجد نبوی مدینہ سے نظر آتے ہیں کہ یا ساری الجبل یا ساری الجبل۔ تو یہ خواص کا معاملہ ہے، خواص کا معاملہ ہے۔ کس از سر عبدہ آگاہ نیست، علامہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا بندہ ہے بے شک اس کے راز سے کوئی بندہ آگاہ نہیں ہے۔ آگاہ نہیں، عبد دیگر عبدہ جو سر الا اللہ نیست، آہا فرماتے ہیں جو اس کا بندہ ہے بے شک وہ تو الا اللہ کا راز رکھتا ہوتا ہے۔ الا اللہ کرا ہے، وہی عبد دیگر عبدہ چیز ہے، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپہ انتظار او سراپہ منتظر۔ ایسے اور سارے اگر یہ حاصل کر سکتے تو پھر یہ عوام اور خواص کی تفریق ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ جل مجدہ نے جو نقشہ دیا ہے ہمیں بندہ مومن کا، سورہ مومنون کی پہلی 11 جو آیتیں 18ویں پارے کے اندر، صحیح، اس کے اندر ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اور وہ چیز جب آتی ہے تو پھر وہ بندہ مومن جو خاص میں ہوتا ہے۔ مشکات کے اندر بندہ مومن پہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ یہ حدیث بھی موجود ہے، رسول کریم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے سر کہ وہ جو خاص ہو جاتے ہیں، جن کا اچھا مومن، ایک آپ چیز یاد رکھیں کہ وہ امن بانٹنے والے بن جاتے ہیں ہر ایک کے لیے، کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرتا ہے، ٹھیک، فلا یؤذی جارہ، اپنے کسی پڑوسی کو اس کی تکلیف بھی نہیں دیتا، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بولتا ہے تو خیر بولتا ہے صحیح، یا وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اور فلیصل رحمہ، اور وہ لوگوں کے ساتھ اپنے جو ذوی الارحام کے رشتے ہیں ان کو وہ جوڑ کے رکھتا ہے۔ ایسے ہی، تو بندہ مومن حقیقت میں نمائندہ بن جاتا ہے الخلق و عیال اللہ کے تحت۔ ایسے ہی، ایسے تو یہی اصل میں ریفلیکشن ہے جو اس خدائے ذات واحد کے ساتھ تعلق کے بعد ایک بندے کے معاملات میں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سر ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، ایک اور پوائنٹ میں علامہ کی، اس کا عنوان بھی ہے دل، جی اس میں سے میں نے لیا ہے۔ اچھا تو اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ حسن کا گنجے گرام آیا تجھے مل جاتا، حسن کا گنجے گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ اللہ اکبر۔ فرہاد کو فرما رہے ہیں کہ بندے کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ازلی حسن ہے اس کا وہ سب سے بڑا قیمتی جو خزانہ ہے وہ رکھا ہوا ہے،
تو افسوس ہے تو نے یہ کھودا ہی نہیں, تو جا ایکسپلور ہی نہیں کیا. تو پہاڑ کھودنے شروع ہو گیا جا کے. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو سر یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے بندے کے قلب میں, اگر فرات کھودتا تو اسے کیا ملتا؟ اندر بیڑے اندر ایڑے اندر چیڑے, ہاں ہاں وچے ونج مہانے ہو. پہاڑے ہوں. تو بات یہی ہے, ان سب کا مرکز عرفاء کا یہی ہے کہ آپ کے اندر, یعنی کہ تیرا جو اصل درد ہے اور تیرے پرابلم ہے وہ تیرے دل کے اندر ہے, تیرے اندر چھپے ہوئے ہیں. تیرا جو ہے وہ پرابلم بھی یہ ہے کہ تو اس سے غافل ہو گیا, اور تیرا حل بھی یہی ہے کہ تو اس کی جانب رغبت کر کے آ جا. تو اصل میں سر یہی بات ہے کہ جب تک عرفان ذات نہیں ہوگا, اندر کی دنیا کا بندہ سفر نہیں کرے گا, اس حقیقت ازلی کو جو پہلے کلام میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پانے کی کوشش نہیں کرے گا, ہاں تو پھر وہ تو کیا اس ہے, وجود ہم کا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. علامہ نے فرمایا نا ایک جگہ پہ جی جی کہ زندگی نیز تکرار نفس, نفس زندگی سانسوں کے آنے جانے کا نام نہیں, بالکل اصل از حی و قیوم مست و بس, بیس اس کی اصل تو حی و قیوم سے ہے. اور کچھ تو اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ فراد اگر تو کھودتا تو حی و قیوم کا پتہ پا جاتا. بالکل ایسے تو مجاز تک رک گیا, تو مجاز اس حقیقت سے پردے نہیں ہٹا. ایسے ہی ہے. اور اسی طرح جو عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایسے ہی. اور آگے بات آتی ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے, یہ مردوں کی شمشیر ہے. تو یہی بات ہے کہ جب یقین محکم یہ موجود ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے بندہ ورکنگ کرتا رہے عمل پہم, اور پھر اس کو پانے کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا بتایا, محبت فاتح عالم, اور یہ موجود ہوگی تو یہ بندہ مومن کو اس رب کے قریب اور قرب عطا کرے گی, کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اور جو ان کے ہاتھ پہ جائے گا ید اللہ فوق ایدیہم. سر آپ کی توجہ دلاتا ہوں, یہ فرہاد کا جیسے تذکرہ ہے تو اس کی وہ جو معشوقہ تھی, شیریں اس کو کہتے ہیں, جس کا نام تھا, ایسے ہی ہے نا, اس کے لیے پہاڑ کھودتا رہا, وہ ایک سٹوری ہے جو ہم نے سنی ہے, پڑھی ہے. اچھا, بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عشق مجاز بھی اگر ہو نا, لیکن ہو عشق, تو وہ بھی اس راستے میں کام کرتا ہے. میں آپ کو چند بزرگوں کے وہ کلام سناتا ہوں, پھر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا اس کو سمجھیں. تو مولانا جامی فرماتے ہیں متاب رو از عشق گرچہ مجازی است. آپ فرماتے ہیں عشق سے منہ نہ پھیرنا بے شک مجازی ہی ہو, کہ بہر حقیقی چارہ سازی است, اس لیے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ بھی چارہ ساز ثابت ہوتا ہے. تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جلنا مقصود ہے, جلنا مقصود ہے, اس کو پاک کرنے کے لیے جلنا مقصود ہے. اور پھر ساتھ ہی مولانا کا ایک کلام ہے, بلکہ آپ کو سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اینا عشق است کہ در مردم بود. آپ فرماتے ہیں یہ کوئی عشق ہے جو لوگ کرتے ہیں, جو لوگوں میں مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں ای فساد از خوردن گندم بود, یہ تو گندم کھانے کی وجہ سے فساد ہے, تم نے اس کا عشق نام رکھ لیا ہوا ہے. ہوس ہے, ہوس ہے. پھر اس میں مجنو کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ مجنو جنگل میں پڑا ہوتا, لیکن اس کو یہ جانور, یہ چیتے, یہ شیر, اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی تھی. مولانا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ زہر ہے, کھایا تو ہم مر جائیں گے. کیا فرماتے ہیں سر؟ دیکھیں, جو عشق مجاز کی آپ نے بات کی ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامعین, ناظرین اور نسل نو کو یہ نقطہ بڑا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک گلاب کا پھول ہو اور آپ اس کو جا کے توڑ ڈالیں اور تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں میں سجا کے پھینک دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی خوشبو لے کر شیلٹر کر دیں, اور شیلٹر کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے رکھیں تاکہ لوگ اس کی خوشبو لیں. تو پہلا طرز عمل ہوس ہے جی, اور دوسرا محبت ہے. اصل معاملہ جو سر میں سمجھا ہوں نا, وہ ایسے ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اصل از حی و قیوم است و بس, تو پھر وہ اس کو جو ہوس ہے یا کوئی نیگیٹو خیال ہے وہ اس کی طرف وہ آتا ہی نہیں, راغب نہیں ہوتا اس کی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. تو اس کو تو وہ کوئی شاہکار اور نظر آتا ہے. بالکل. تو یہی نہ تجھ سے غرض ہے نہ تیری صورت سے, ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں. علامہ نے فرمایا نا. بالکل. ہست معشوق نیہا اندر دلت, یہ بھی حضرت علامہ کا کلام ہے جو ایگزیکٹلی اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ہست معشوق نیہا اندر دلت, کہ معشوق تیرے اندر موجود ہے. چشم اگر داری بیا, اگر آنکھ رکھتا ہے تو میں تجھے دکھاؤں, میں دکھاؤں. تو یہ اسی طرف ہی اشارہ ہے کہ اصل جو چاہیے وہ ہے بندے کو کہ عرفان ذات ہو.
من عرف نفسہ فقد عرف فقد عرف ربہ، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک اسی طرح۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ نے عقل و دل کا موضوع اس لیے چنا ہے تاکہ ہمیں بتا سکیں کہ معرفت دل کو حاصل ہوتی ہے، عقل کو نہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ شورا میں ارشاد فرمایا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی ہم نے یہ قرآن روح الامین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ جہاں دل کہتا ہے راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، یا علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، ان تمام اشعار میں علامہ ہمیں ایک ہی درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کو چھپایا ہوا ہے۔ جو بھی دل کا تزکیہ کرے گا وہ دل کے راز سے باخبر ہو جائے گا۔ شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔